नौजवानों को तुरंत पर इंजर्ड माफिया ने अगवा किया लिया। अगवा कार नौजवानों पर तशद्दुद करके मुतासरा फैमिली से लाखों रुपए तावान का मुतालबा कर रहे हैं। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से फौरी मदद की अपील की है। मजीद तफसीलात जान। इस किडनैपर ने हमें दोबारा पकड़ के उसी घर के अंदर डाल दिया और रोशनदान के सामने कोई चीज़ रख कर हमें धमकी देने लगे कि आप लोगों का हशर आपको कल मालूम हो जाएगा, और एक दफ़ा फिर दरवाज़ा लॉक करके चले गए। मगर सुबह जब ये लोग दरवाज़ा खोल कर अंदर आए तो थोड़ा सा पूछताछ करके दोबारा उस औरत के साथ पैसों के मामले में मुज़ाकरात शुरू करने लगे, और रात को भागने वाले वाक़े पर हमारे साथ कोई चिढ़ानी नहीं की। मगर शायद इन पर प्रेशर बढ़ गया था, और दूसरे दिनों के मुकाबले में आज औरत और उसके एजेंट के साथ मुज़ाकरात कुछ ज़्यादा ज़ोर और शोर से हो रहे थे। मगर शायद दिन के 12 या 1 बजा था कि फाइनली औरत ने इन किडनैपर को 100 मिलियन ईरानी रियाल देने पर रजामंद हो गई, जो कि पाकिस्तानी 5,70,000 रुपये बनते हैं। और औरत ने अपने एजेंट को कॉल करके इन चोरों के अकाउंट में पैसे डालने की ओके दे दी, और इस तरह औरत की तरफ से इन किडनैपर के अकाउंट में पैसे डालते ही दिन के 1 बजे हमें वहाँ से गाड़ी में डाल कर निकाला गया। और इस तरह हम इन चोरों के साथ 3 दिन तक यहाँ रहते हुए अब शायद हमें रिहाई मिल रही थी। मगर इस दौरान मैं कार की डिग्गी में अपनी मर्जी से लेट गया, और रास्ते में पता नहीं चला कि आया हमको रिहाई मिल रही है या किसी और जगह लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे दिल में हदशा था कि मैंने पैसे नहीं दिए हैं, और इन लोगों ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर मुझसे कोई सबूत निकालने में कामयाब नहीं हुए थे। मगर फिर भी दिल में शक था कि इनका कोई भरोसा नहीं। और आखिरकार 20 मिनट के बाद गाड़ी जाकर एक जगह रुक गई, और सारे लोगों को गाड़ी से उतारा गया और कोई शोर मच गया। मगर जब कार की डिग्गी खोलकर मुझे बाहर निकाला तो मैं देख रहा था कि एक हमारी कार का ड्राइवर जो कि हमें चोरों के पास ले गया था, और 2 अदद किडनैपर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और हमें रोड के किनारे एक छोटे से पुल के साथ उतारा गया है, और बार बार चिल्ला रहे हैं कि पुल के नीचे छुप जाओ। हमने आपके अगले डंकर को कॉल करके लोकेशन भेज दी है, और आप लोगों की गाड़ी 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी। मगर इस दौरान यहाँ पर शोर इस बात पर मच गया कि ये लोग बार बार चिल्ला रहे हैं कि पुल के नीचे छुप जाओ, और हमारे लड़के शोर मचाए हुए हैं कि हमारे मोबाइल हमें दे दिया जाए। और ये किडनैपर लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं कि इस मोटे पारसीमान अफगानी लड़के ने हमारे ड्राइवर की गाड़ी से चाबी निकाल कर अपनी जेब में डाली है, और वो 2 चोर दूसरे गाड़ी में बैठकर भाग गए। और यहाँ पर इन अफगानी लड़कों ने उस ड्राइवर को मार मार के पूरा हशर कर दिया। और इस दौरान हम रोड के किनारे खड़े इस मेन रोड से हर गुजरती हुई गाड़ी रुक गई, और इन गाड़ियों से आम लोग लगातार उतर रहे हैं, और किसी ने हाथ में लाठी, किसी ने राड और किसी ने व्हील पाना पकड़ा हुआ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मगर इस दौरान चोर वापस आ गए, और 2 किडनैपर गाड़ी से उतरकर एक पत्थर उठाकर अफगानी लड़के के सर पर दे मारी, और दूसरी तरफ आम होनहार लोग हाथों में लाठी और राड पकड़े हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से हम डर कर मुंतशिर हो गए। और इसी तरह इन 2 चोरों ने उस कार को चाबी के बगैर धक्का लगा लगा कर भागने में कामयाब हो गए। मगर जब ये आम लोग हमारे पास पहुंचे तो वजह मालूम करने लगे कि ये कौन लोग थे, तो हमने उनको बताया कि इन लोगों ने हमें अगवा किया था और हम मुसाफिर हैं। तो वो गुस्सा होने लगे कि आप लोगों ने इनको हमारे पहुंचने तक क्यों रोके नहीं रखा, और फिर एक तरफ इशारा करने लगे कि जाओ वहाँ पर पुलिस थाना है, वहाँ जाकर पुलिस में कंप्लेन करो। मगर इस दौरान ज़्यादा शोर मच जाने की वजह से रोड पर आम लोगों का रश बढ़ गया, और हम पुलिस में कंप्लेन करने से कतराने लगे क्योंकि हम यहाँ खुद चोर थे। मगर इस दौरान इस सारे हुजूम में हमारा अगला डंकर भी मौजूद है, जिसने हमको रोड पार कराए और बार बार चिल्ला रहा था कि आपकी गाड़ी सामने खड़ी है, जल्दी इसमें बैठ जाए, यहाँ पर पुलिस का खतरा ज़्यादा है। और इस तरह पुलिस के नाम से डराकर वो हमें अपनी गाड़ी तक ले जाने में कामयाब हो गया। मगर इस दफ़ा हम होशियार हो गए थे और गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया, और ये डिमांड करने लगे कि हमारे एजेंटों के साथ हमारी बात कराया जाए। मगर वो डंकर कह रहा था कि पुलिस का खतरा ज़्यादा है, गाड़ी में बैठ जाए। मगर हम मानने को तैयार नहीं थे, जिस पर उसके साथ गाड़ी में कुरान शरीफ पड़ा हुआ था, उसको निकाल कर कार की बोनट पर रख कर हाथ से टप देकर कसम खाने लगा कि मैं ही आपका डंकर हूँ, ना कि कोई अगवाकार, जिसकी वजह से हमें यकीन आ गया और उसके साथ गाड़ी में बैठ गए। मगर इस दौरान मैं और वो 12 साल लड़का दोनों कार की डिग्गी में लेट गए, और ये कार यहाँ से अगली मंजिल के लिए रवाना हुई। मगर कार की डिग्गी में लेटते हुए हमें महसूस हो रहा था कि गाड़ी लगातार ऊंचाई की तरफ चढ़ रहा है, और चलती हुई हवा का जायका भी लगातार तब्दील हो रहा था, जिसकी वजह से हमें ठंड महसूस होने लगी। मगर नींद के गलबे की वजह से थोड़ी देर के लिए सो भी गए, मगर कार एक जगह रुकने की वजह से दोबारा जाग गए। और इसी तरह शाम हो के अंधेरा छा गया कि हमारी गाड़ी माँ को पहुँच गई, और इस गाड़ी में हम मुख्तलिफ एजेंटों के लड़के सवार थे, और गाड़ी जगह जगह रोक कर लड़के उतार रहे थे।
اور سب سے آخر میں گاڑی میں اکیلا رہ گیا، جو کہ جا کے کسی جگہ رک گئی اور ڈرائیور نے ڈگی کھول کر مجھے کہا کہ اتر جاؤ، آپ کی جگہ پہنچ گئی ہے۔ اور جب میں کار کی ڈگی سے نکل گیا تو ایک اور موٹر کار کھڑا ڈرائیور نے مجھ سے میرے ایجنٹ کا نام لے کر پوچھ لیا کہ آپ اس کا بندہ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں اس کا بندہ ہوں۔ تو اس نے کہا اپنا سامان گاڑی میں رکھ کر بیٹھ جاؤ، مگر جب میں پہلی والی کار سے اپنا بیگ اتار رہا تھا تو یہاں پر 2 بیگ پڑے ہوئے تھے، جو کہ ایک میرا اور دوسرا بشارت کا تھا، اور اس طرح میں نے دونوں بیگ اٹھا کر دوسرے کار میں رکھ دی اور بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ اور اس طرح اس گاڑی والے نے مجھے اس گاؤں کے گلیوں میں گھما پھرا کر ایک گھر کے سامنے رک گیا اور احتیاطاً آگے پیچھے دیکھ کر مجھے کہا کہ گاڑی سے اتر کے فوراً اس دروازے کے اندر چلے جاؤ، اور میں کار سے اتر کر جلدی گھر کے اندر چلا گیا، جو کہ اس ڈرائیور کا اپنا ہی گھر تھا اور 3 منزل پر مشتمل تھا، جو کہ زمین کے اندر بیسمنٹ میں گودام، دوسرے فلور پر مسافروں کی ہاپگاہ اور تیسرے فلور پر وہ خود رہ رہا تھا۔ خیر جب میں گھر کے اندر داخل ہو گیا تو اس ڈرائیور نے مجھے اشارہ دیا کہ اس والی کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہو گیا تو وہاں ایک پارسی زبان بولنے والا افغانی لڑکا پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پوچھنے پر اشاروں سے پتہ چل گیا کہ وہ ترکی سے واپس آ رہا ہے اور ترکی میں 2 سال گزارتے ہوئے اب افغانستان میں طالبان کے بخشر اقدار آنے سے اپنے بہنوں اور ماں کی سیکورٹی کے لیے افغانستان واپس جا رہا ہے۔ اور اس طرح کچھ دیر بعد مالک مکان کی طرف سے ہمارے لیے کھانا لایا گیا، جو کہ گوشت کے ساتھ کباب اور 3 عدد ٹماٹر انگاروں پر جلا کے گندم کی روٹی کے ساتھ موجود تھے، جو کہ نہایت زیادہ بھوکے ہونے کی وجہ سے ہم نے بڑے مزے سے کھائے اور مالک مکان کے حق میں تو آگو ہو گئے، کیونکہ اس نے ہمیں وہی کھانا کھلایا جو کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا رہا تھا۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد مالک مکان کی بیوی نے مجھے کمرے سے باہر بلایا اور ہاتھ میں 1 عدد شیمپو پکڑا کر ہاتھ سے اشارہ دینے لگی کہ وہ سامنے واش روم ہے، میں گرم پانی کھولتی ہوں، جا کر نہا لو۔ اور یوں میں نے یہاں نہا کر اپنے کان، ناک اور وجود سے ریت اور مٹی دھو کر تازہ دم ہو گیا۔ اور اسی دوران باہر بارش برس رہی ہے، جس کی وجہ سے موسم نہایت ٹھنڈا ہے، اور یہاں اس کمرے میں ہر طرف کمبل پڑے ہوئے ہیں، جو کہ میں نے 2 عدد اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لیے اور ایک نیچے بچھا کر اپنا بیگ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس لڑکے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، مگر میں نے اس کو اشاروں سے سمجھایا کہ مجھے چوروں نے اغوا کیا تھا، جس کی وجہ سے میرے پاس موبائل اور پیسے موجود نہیں، اور اگر آپ کے پاس موبائل میں بیلنس ہے تو میں اپنے گھر پر کال کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے پاس موبائل موجود مگر موبائل میں سم کارڈ موجود نہ ہونے کی وجہ سے میرا اپنے گھر کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا۔ خیر یہاں اس لڑکے کے ساتھ اشاروں میں باتوں سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ ترکی میں حالات نہایت خراب ہے اور ہر طرف پولیس چوکنا گھوم رہی ہے، اور جو اللیگل بندہ ہاتھ لگ جاتا ہے ڈپورٹ کر دیتا ہے۔ مگر اسی دوران اسی کے ساتھ باتوں میں مجھے اچانک بشارت کا بیگ یاد آ گیا اور اس کو کھول کر تلاشی لینے لگا کہ دیکھ لوں کہ کہیں راستے میں میرے کام آنے والی کوئی چیز تو اس میں موجود تو نہیں۔ اور جب میں نے یہ بیگ کھول دیا تو اس میں 1 عدد مہنگے اور نہایت مضبوط جوتوں کا جوڑا اور 1 عدد چادر اور بہت سارے پینٹ اور شرٹ موجود تھے، جس سے میں نے جوتے، چادر، 2 عدد پینٹ اور 2 عدد شرٹ اٹھا کر باقی سارے چیزیں اس افغانی لڑکے کو دیے۔ اور جب میں یہ جوتے پہن کر چیک کرنے لگا تو یہ میرے ناپ کے برابر اور نہایت دشوار گزار راستوں کے لیے نہایت مضبوط تھے، تو اس پر میں نے اپنے نئے جوتے اس لڑکے کو دیے، جو کہ تہران میں انصار نے میرے لیے خریدے تھے، جس پر اس لڑکے نے جیب میں پڑے 10 لیرے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میرے ہاتھ میں پکڑائی کہ آپ مسافر ہوں اور یہ راستے میں آپ کے کام آ جائے گی۔ خیر رات کے 10 یا 11 بجے میرا ایجنٹ ہاپگاہ کے مالک کے ساتھ کمرے کے اندر آ گیا، جو کہ دیکھنے سے کافی سٹائلش اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا، اور انصار کو کال کر کے ترجمان بناتے ہوئے مجھے ڈانٹنے لگا کہ تہران میں تم غلط گاڑی میں کیوں بیٹھ گئے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ وہاں پر موجود آپ کے ڈرائیور نے مجھے دوسری گاڑی میں بٹھایا تھا، تو میں کیا کر سکتا تھا۔ تو اس طرح میرے ایجنٹ نے اپنی صفائی پیش کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے اغوا ہونے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مگر مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ ایک مسافر ایجنٹ کے اجازت سے ہی اغوا کیا جاتا ہے اور اس میں یہ برابر کا شریک ہوتا ہے، مگر مجھے مزید بھی شک تھا کہ یہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا تو کرے گا، اس لیے اس کے ساتھ ایک اور ڈیل کرنے لگا کہ میں یہاں اسی راستے یا پہنچنے کے بعد آپ کو مزید لڑکے دوں گا، جس سے آپ کو مزید فائدہ ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ مجھے استنبول لازمی پہنچ جاؤ گے، اور میرے طرف سے آپ کو یہ فائدہ تب پہنچے گا جب میں یقیناً استنبول پہنچ جاؤں۔ اور اس دوران میں ان کو یہ لالچ اس لیے دے رہا تھا کہ یہ استنبول تک میرے پہنچانے میں اپنا پوری کوشش کرے اور راستے میں میرے ساتھ مزید کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ خیر اس دوران ایجنٹ نے مجھے بتایا کہ آپ کو کل رات یہاں سے نکالا جائے گا، اور اس طرح اس افغانی لڑکے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے ہم سو گئے، اور کل کا دن گزر گیا اور شام کا اندھیرا چھا گیا، اور رات کے شاید 8 بجے 7 مزید افغانی لڑکے آ کر ہم میں شامل ہو گئے، جس کو ترک آرمی کی طرف سے فرسٹ کلاس کی مار پڑی تھی،
اور ضرب کے نشانات ان کے وجود پر واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے 2 لڑکے پٹھانوں اور باقی پارسی زبان بولنے والے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان کو ہوئی بارڈر سے وان کی طرف بڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور ہو پٹائی کر کے ماکو پہاڑ پر رہا کر دیا ہے، جو کہ اب تہران واپس جا رہے ہیں۔ مگر میں نے ان کے سامنے اپنے ایجنٹ کی تعریفوں کے پل باندھ لیے، اور مزید یہ کہ مجھے کنٹینر میں آرام سے بارڈر کراس کرایا جائے گا، تو لہٰذا آپ لوگ میرے ساتھ گیم میں شامل ہو جائے۔ اس طرح آپ لوگ واپس جاتے ہوئے نقصان سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طرح میں نے ان میں سے 2 پارسیبان لڑکوں کو ایگری میں کامیاب ہو گیا، اور باقی 5 لڑکے حتماً واپس جانا چاہتے تھے، اور ان 2 لڑکوں کو اپنے ایجنٹ کا نمبر دے کر ڈیل فائنل کر دیا۔ اور اس طرح اب میں گیم میں اکیلا نہیں ہوں، اور راستے میں اپنے لیے 2 دوست تلاش نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں کچھ دیر بعد گھر کا مالک آ گیا اور کہا کہ اپنا بیگ اور تمام باقی سامان یہاں چھوڑو، اور صرف ضرورت کا سامان اپنے ساتھ اٹھاؤ، کیونکہ کنٹینر میں چلتے وقت آپ سے سارا سامان لے لیا جائے گا۔ اور باہر بازار نکل کر تھوڑی دیر واپس آیا اور مجھے 1 لیٹر پانی اور 2 عدد بسکٹ ہاتھ میں پکڑائے کہ یہ راستے کے لیے آپ کا کھانا ہے، اور کہا کہ تیار ہو کے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر میں آپ کو یہاں سے آگے کے لیے اٹھایا جائے گا۔ اس دوران میں نے بشارت کی جوتے اور 3 پینٹ اور 4 شرٹ پہن لیے، اور بشارت کے بیگ سے ملا رومال نما چادر بھی اپنے ساتھ لے لیا، کیونکہ سرفراز نے مجھے سمجھایا تھا کہ ایک تو کنٹینر گندا اور دوسرا یہ کہ راستے میں ٹن ہوتا ہے، کیونکہ کنٹینر میں آپ لوڈ ہونے کے بعد یہ کڑا رہتا ہے، اور بارڈر پار کرتے وقت انٹری میں لگ بھگ ٹوٹل 22 سے 23 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ خیر میں نے اپنا تمام سامان یہیں پر چھوڑ کر تیار ہو کے باہر گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا، جو کہ ایجنٹ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور باقی 2 افغانی لڑکے رہ گئے، کیونکہ ایجنٹ کو اب تک ان لڑکوں نے اوکے نہیں رکھا تھا، اس لیے ان کو کل یہاں سے اٹھایا جائے گا۔ خیر اسی گاڑی نے مجھے ماکو کے اسی گاؤں سے اٹھا کر بازرگان کے لیے روانہ ہوا، کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ ہم بازرگان جا رہے ہیں، کیونکہ سرفراز کے مطابق ان کو بازرگان سے کنٹینر میں ڈالا گیا تھا، اور شاید 40 یا 50 منٹ بعد ہم بازرگان پہنچ گئے، جو کہ ترکی بارڈر سے پہلے ایران کا سب سے آخری گاؤں ہے۔ اور اس گاڑی نے مجھے اس گاؤں کی گلیوں میں گھما پھرا کر ایک گھر کے سامنے اتار دیا، اور گھر سے ایک شخص نکل کر مجھے اشارہ دیا کہ جلدی اندر آؤ، مگر جب میں نے پیچھے دیکھا تو ایک گاڑی پہنچ گئی جس سے کچھ لڑکے اتر گئے۔ گھر کا مالک جو کہ 30 سال کا لڑکا تھا، اس نے مجھے گھر کے اندر لے جا کر ایک بڑے ہال سے گزار کر دیوار میں ایک تصویر لگا ہوا تھا وہ ہٹا کر اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کھڑکی کے ذریعے اندر ایک بڑے کمرے میں داخل کرا دیا۔ یہاں ارد گرد دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں، اور یہ کمرہ صرف اور صرف لڑکوں کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خیر 10-15 منٹ بعد اسی کھڑکی کے ذریعے مزید 8 لڑکے اندر داخل کرائے گئے، جو کہ میرے پیچھے گاڑی سے اتر گئے تھے، مگر اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پتہ چلا کہ اس گھر میں مزید لڑکے بھی موجود ہیں، جو کہ ہال کے نیچے بیسمنٹ میں رکھے گئے ہیں، اور مزید یہ کہ یہ لوگ ابھی ماکو پہاڑ پر آرمی سے مار کھاتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ خیر آدھا گھنٹہ بعد یہاں پر رکھنے کے بعد ہابگاہ کا مالک آیا اور مجھے اشارہ دینے لگا کہ آپ باہر آ جائے۔ میں دوبارہ اسی کھڑکی کے ذریعے گھر کے ہال میں داخل ہو گیا، جو کہ نہایت خوبصورت تھا۔ فرش پر قسم قسم کی قالینیں بچائی گئی ہے، اور ہر طرف ہر چیز نہایت تمیز سے پڑا ہوا ہے۔ یہ ان کا مکان تھا، جو کہ اپنے بیوی اور ایک بچے کے ساتھ یہاں رہ رہا تھا۔ گھر کی صفائی کو دیکھتے ہوئے پتہ چل رہا تھا کہ اس کی بیوی کے ہاتھ بڑے خوبصورت ہے، مگر جب وہ سامنے آ گئی تو ان کے حسن سے چاند شرما جاتی۔ خیر گھر کے مالک نے مجھے اشارہ دیا کہ نیچے بیسمنٹ میں چلے جاؤ۔ جب میں ہال کے نیچے بیسمنٹ میں اتر رہا تھا تو ایسا لگا جیسے کہ میں کسی ٹینکی میں اتر رہا ہوں، مگر اوپر سے اترتے ہی مجھے کچھ لوگوں کی ٹانگیں نظر آئی، جو کہ وہ پلائے ہوئے دیوار کو ٹھیک لگائے بیٹھے تھے۔ اور جب میں بیسمنٹ میں اتر گیا تو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہاں 2 میرے ہم عمر لڑکے، ایک لڑکی اور ایک پارسیبان میاں بیوی ایک بچے سمیت پہلے سے موجود ہے۔ کچھ دیر بعد مجھے ان سے باتوں میں پتہ چلا کہ سب نے کافی بار گیمیں لگائی ہے مگر ناکام رہے۔ اسی دوران اس عورت کا شوہر جو کہ پارسی زبان مگر انگلش زبان بول اور سمجھ سکتا تھا، ان کے ساتھ انگلش میں گپ شپ ہوتے ہوئے پتہ چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی مگر یہ جوان عمر لڑکی یہ نہیں جانتے، اور کچھ دن پہلے یہ اپنے ماں باپ کے ہمراہ بارڈر پر گیم لگانے نکلی تھی، جس میں اس کی ماں باپ نکل کر استنبول پہنچنے میں کامیاب ہوئے، مگر یہ بارڈر پر پیچھے رہ گئی تھی، اور اب ہمارے ایجنٹ نے یہ ہمارے حوالے کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ گیم پر نکلے گی، مگر ہم نے کافی بار کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اور اسی طرح میں نے ان کو اپنے ایجنٹ کا نمبر دے دیا کہ یہ آپ کو کنٹینر کے ذریعے پار کرا دے گا۔ خیر یہ رات اور کل کا دن گزر گیا، اور کل رات شام کے وقت میرے باقی 2 دوست جو کہ میں نے ماکو میں ایجنٹ کے ساتھ ایگری کیے تھے یہاں پہنچ گئے، اور ان کے پیچھے 2 افغانی پٹھان لڑکے اور بھی پہنچ گئے، اور اس طرح ہمارے گپ شپ اور موبائل سے لڈو کھیلتے ہوئے ایک گروپ سا بن گیا، مگر ہمیں یہاں صبح شام آلو کھلایا جاتا تھا جس سے ہمارا دل بھر گیا تھا۔ اور اسی طرح یہاں میں ایک افغانی لڑکے سے موبائل لے کر انصار سے آخری بار رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا،
اور ان کو بائی سیکیورٹی سمجھایا کہ منصور کو آگاہ کرو کہ ہر حال میں اپنا موبائل فون آن رکھے، ہم کل یا پرسوں یہاں سے گیم کے لیے روانہ ہوں گے۔ مگر اس دوران اس افغانی لڑکے نے میرے پاس موبائل نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو میں نے چوروں کے ہاتھوں اغوا ہونے کی اپنی درد بھری کہانی اس کو سنائی کہ میرا موبائل اور سارے پیسے مجھ سے چھین لی جا چکی ہے، جس پر اس کے دل میں رحم آ گیا اور میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود مجھے 20 لیرہ اور ایک ڈبی سگریٹ لیٹر سمیت خرید کر دے دی اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یہ 20 لیرے راستے میں آپ کے کام آ جائیں گے اور گیم میں راستے پر سفر کرتے ہوئے سگریٹ کا دھواں اڑاتے رہنا، کیونکہ یہ راستے نشہ کیے بغیر طے نہیں ہونے والے۔